Good morning once again. Good morning. Yes. जाग रहे हैं लोग। आज लेंट के सीजन का पहला इतवार है और अच्छा होता है कि हम सीजन के मुताबिक खुदावंद के कलाम से सीखें। पिछले महीने अगर आपको याद होगा तो हमने ज़हूरुल मसीह के बारे में बात की थी, एपिफनी के बारे में बात की थी, खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया पर जाहिर होना। लेकिन इस दफ़ा लेंट ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी की आने में, और अभी क्रिसमस ही नहीं गुजरा था, लेंट आ गया। तो आज हम लेंट के हवाले से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और जब मैं लेंट की बात कर रहा हूँ तो जो पहला ख्याल हमारे जहन में आता है वो रोज़ा होता है, और रोज़े से मुताल्लिक हम सब के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी पहली 8 आयत और फिर 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 6 बाब, उसकी पहली 8 आयत और फिर 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। इंजील मुकद्दस में लिखा है, खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप की से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। 16वीं आयत से, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लेंट है, लेंट के साथ हमारे जहन में रोज़े के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जो पहली बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ये सवाल आपसे भी यकीनन होता होगा कि हमारे लिए रोज़ा फ़र्ज नहीं है, पीरियड, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है क्योंकि उनको ये मिसगाइड किया गया है कि पहले भी रोज़ा फ़र्ज होता था। हम मसीही रोज़ा क्या है यह आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहली बात खुदावंद यीशु मसीह ने की, और हमें मालूम है कि कलाम का हिस्सा जो मैंने आपके लिए पढ़ा, ये खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही खूबसूरत पहाड़ी वाज से लिया गया है। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं।
ایک انتباہ ہے، ایک تنبیہ ہے، خبردار۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں کرنا؟ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ یہ ایک اوور رائڈنگ پرنسپل ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا، اور اس کے بارے میں پھر ہم 3 مختلف مثالیں آگے چل کر دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کی توجہ 5ویں باب کی ایک آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اسی انجیلی بیان کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ بہت سارے لوگوں کو یہ آیت زبانی یاد ہوگی۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہیں تمجید کریں۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ 5ویں باب کی 16ویں آیت ہے۔ 6 باب کے آتے آتے یسوع نے گیئر ہی بدل لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار، اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ چند آیات کے فرق سے بالکل برعکس تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کی ہو، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے خبردار، اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کرو اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہ کرو، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اور کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ جب 5ویں باب کی 16ویں آیت ہے، وہاں لکھا ہے اپنے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ وہاں پر جن نیک کاموں کا ذکر ہے اور یہاں پر جن راست بازی کے کاموں کا ذکر ہے، یہ آپس میں مختلف ہے۔ وہ نیک کام جس سے کہ خدا کی تمجید ہوگی، وہ ہماری خدمت ہے، وہ ہماری محبت ہے، وہ ہمارا ترس ہے، وہ ہمارا کمپیشن ہے جو ہم لوگوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے محبت دکھانے کے لیے، ترس دکھانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت ہے، آپ کسی اور کی ہی کریں گے نا۔ تو وہاں پر خدمت کی بات ہو رہی ہے، ان نیک کاموں کی بات ہو رہی ہے جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ کام وہ ہیں جن کو تمہارے نیک کام کہا گیا۔ تمہارے نیک کام وہ کام جن سے کہ خلق خدا کی بہتری ہوگی، ان سے آپ محبت رکھیں گے، ان پر ترس کھائیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی عیادت کریں گے، ان سے تعزیت کریں گے۔ یہ سارے کام لوگ دیکھیں گے اور ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے۔ جب ہم 6 باب میں آتے ہیں تو یہاں پر راست بازی کے کاموں کا ذکر ہو رہا ہے، نیک کاموں کا نہیں۔ اور یہاں جو کام ہیں عرف عام میں ہم ان کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ عبادت ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ہم سب چرچ میں آئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے سب کو ایک دوسرے کو گاتے ہوئے بھی سنا، ہم نے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے بھی سنا، آپ مجھے کلام دیتے ہوئے سن رہے ہیں۔ یہ اجتماعی عبادت کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ہماری شخصی عبادت کا ذکر ہو رہا۔ اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ خدا کی۔
تو یسوع نے کہا کہ وہ جس کے ساتھ ہے معاملہ اسی کے ساتھ رکھو، اشتہار دینے کی ضرورت، ہاں جہاں خدمت کی بات ہے تو پھر تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکنی چاہیے، کیونکہ اس میں لوگ انوالوڈ ہیں، اور یہاں پر چونکہ معاملہ ہی آپ کا اور آپ کے معبود کا ہے تو پھر ایسے کاموں کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ وہ سب کچھ تو ہم سے ہوتا نہیں، وہ 5ویں باب والی روشنی وہ تو ہم سے ہوتا نہیں، ہم اپنی عبادتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جی کل میں 6 گھنٹے دعا کی تھی، اچھا جی ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ نہیں تھوڑے لیے بھی کی تھی، اچھا بہت شکریہ جناب۔ پھر ہم اپنی عبادت سے اپنے زاہد ہونے کا، اپنے پاک ہونے کا لوگوں کو اندازہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نہ، یہ وہ کام ہیں جو دکھانے کے نہیں ہیں۔ یہاں عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یسوع نے جو 3 مثالیں دی، دینا، خیرات، دعا اور روزہ، یہ وہ 3 بڑی عبادات تھیں جو کہ اس وقت کے یہودی معاشرے میں مروج تھی۔ وہ خیرات بھی کرتے تھے، وہ دعا بھی کرتے تھے، اور وہ روزے بھی رکھتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان 3 چیزوں کی مثال دی۔ خبردار اپنے راست بازی کے کام، اور راست بازی کے کام میں بتا چکا ہوں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، اور شخصی عبادت، جماعتی عبادت نہیں، شخصی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں اپنی آڈینس خود چوز کر لیں۔ آپ کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ آج PSL شروع ہو گیا ہے کل رات سے، اب پھر کرکٹ کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ کرکٹ میں 3 قسم کے پلیئرز ہوتے ہیں۔ ایک پلیئر وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے کھیلتا ہے نا، بڑے بڑے پلیئرز ہیں، سچن ٹنڈولکر، سنیل گواسکر، ظہیر عباس، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ریکارڈ کے لیے کھیلا کہ ان کے ریکارڈ بنتے چلے جائیں، وہ دوسروں سے بہتر ہو جائیں۔ دوسرے ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے پاگل لوگ، شاہد آفریدی کی طرح، جو ہجوم کے لیے کھیلتے ہیں۔ اب اگر گیلری میں سے آواز آ گئی چھکا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلی بال کہاں پڑ رہی ہے، اس نے بیٹ گھما دینا ہے چاہے پیچھے سے کلیاں اڑ جائیں۔ اور تیسری ٹائپ کے پلیئر وہ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ ان کو اپنے ریکارڈ کی فکر نہیں ہوتی، ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، وہ سچویشن کے مطابق اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے کھیلتے ہیں۔ تو یہاں پر یسوع بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کس کے لیے کھیلنا ہے بتا دو؟ اپنے لیے کھیلنا ہے، گیلری کے لیے کھیلنا ہے، آڈینس کے لیے کھیلنا ہے، یا پھر ٹیم کے لیے کھیلنا؟ میں نے کہا، اس نے کیا کہا؟ خبردار تمہاری راست بازی کے کام لوگوں کو نظر نہ آئے۔ ہاں کون ہے؟ کس کو نظر آنے چاہیے؟ تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ اب بڑی عجیب سی بات کر دی یسوع نے، ہماری آڈینس ہی کم کر دی۔
ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہجوم دیکھے ہمیں عبادت کرتا ہوا. یسوع نے کہا نہیں، بس ایک بندہ کافی ہے دیکھنے کے لیے. اور وہ کون ہے؟ وہ جو آسمان پہ بیٹھا ہے، جو پوشیدگی میں دیکھتا. پھر یسوع نے 3 مثالیں دے دی: خیرات، دعا، روزہ. اور جس ترتیب سے خداوند یسوع مسیح نے ان تینوں کا ذکر کیا، اس میں بھی ایک بھید چھپا ہوا ہے. یسوع نے کہا خیرات، دعا اور روزہ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ ان تینوں کو ترتیب دیں گے تو آپ سب سے اوپر کس کو رکھیں؟ ہے نا؟ آسان کام ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، دعا رکھیں گے. لیکن یسوع نے کیوں خیرات کو دعا سے اوپر رکھا؟ اس میں بھید ہے. خیرات کا تعلق دوسروں کے ساتھ. اگر میں دیتا ہوں تو کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اوروں کے ساتھ ہے. اس نے اوروں کو پہلا درجہ دیا. دوسرے، دعا کا تعلق کس کے ساتھ؟ کمیونیکیشن ہے نا، آپ کی بات چیت ہے خدا کے ساتھ. یسوع نے خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو دوسرے نمبر پر رکھا. پہلا کیا ہے؟ دوسروں کے لیے. اور روزہ کس کے لیے ہے؟ روزے سے کس کو فائدہ پہنچتا؟ مجھے فائدہ پہنچتا ہے نا. تو روزے کو خداوند یسوع مسیح نے تیسرے نمبر پر بیان کیا. تو پرائیورٹی کیا ہو گئی؟ دوسرے، پھر خدا، اور پھر میری اپنی ذات. سمجھ آ رہی ہے کوئی بات؟ ٹھیک ہے. اور یہ تعلیم، یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی تعلیم ہے، یہی تعلیم ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58واں باب. یسایہ 58 باب اور اس کی 6 آیت سے: کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا نہیں ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے جو روزہ میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ظلم نہ کرو، بلکہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی داد رسی کرو، اس کی مدد کرو. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. یہی خداوند یسوع مسیح نے کہا نا، پہلے دوسروں کو اہمیت دینی ہے، پھر جو خدا کے لیے بات ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے گی، اور میری اپنی ذات تیسرے. اور یہ اصول ہے، یہ بھی اصول ہے جس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب وہ مثالیں آ گئیں تو ہم تھوڑا وقت خیرات اور دعا پہ لگائیں گے اور پھر روزے کی طرف جائیں گے. یسوع کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ دینا بھی ایک رسم بن گیا تھا، ریچول بن گیا تھا. جو لوگ دینے کے لیے نکلتے تھے، جو صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے، جو خیرات کرنے کے لیے نکلتے تھے، وہ اپنی بگھیوں کے سامنے نرسنگے بجانے والوں کو رکھتے تھے تاکہ وہ نرسنگے بجائیں اور ان کی آمد کا اعلان ہو جائے.
تو جہاں کسی کو نرسنگے کی آواز کان میں پڑتی تھی ان کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی آیا ہے اور کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اب اپنے اس کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کہتے تھے جی ہم نرسنگے اس لیے بجواتے ہیں کہ دور نزدیک کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کو خبر ہو جائے اور وہ آ کر اپنے حصے کی خیرات لے لے۔ لیکن یہاں کیا تھا کہ دوسرے دیکھ لیں کہ کتنا بڑا حاتم طائی آج نکلا ہے خیرات کرنے کے لیے۔ اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے ریاکاری کہا۔ ریاکاری کا کیا مطلب ہوتا؟ یہاں کچھ اور ہے اور یہاں کچھ اور ہے۔ دوغلا پن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، جو وہ سب سے بڑے ریاکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو کیریکٹر وہ کرتے ہیں وہ خود ہوتے نہیں۔ تو اوپر سے کچھ اندر سے کچھ والی بات، وہ ریاکار ہیں۔ دے پریٹینڈ، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بڑے نیکوکار ہیں، وہ بڑے خدا سے محبت کرنے والے اور خلق خدا سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر وہ دکھاوے کی خواہش ہے۔ وہ خواہش ہے کہ جی پورا ایک ہجوم ہو جو ہمارے لیے تالیاں بجا دے کہ واہ جی واہ، ایسی خیرات تو شاید حاتم طائی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ یسوع نے کیا کہا؟ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ یسوع سیدھا جڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ پلیئر نے چھکا لگایا، ایک طوفان مچ گیا اسٹیڈیم میں، کلیپنگ ہو گئی، بلے بلے ہو گئی، زندہ باد ہو گیا۔ اگلی بال تک سب کچھ بھول گیا۔ تو جو لوگوں کی تعریف ہوتی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے، بس ایک دفعہ تالی بج گئی، ختم۔ اور یسوع نے کہا وہ اپنا اجر پا بھی چکے، کھو بھی چکے۔ اگلے اوور کو تو چھوڑے، اگلی بال تک یاد نہیں رہے گا۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے۔ یسوع کوئی ناممکنات کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ہاتھ میری جیب میں جائے گا، وہاں سے کچھ نکالے گا، کسی کو دے گا، تو یہ کسی دوسرے کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، اس کو کیسے نہیں پتا چلے گا؟ یہ بات تو ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہاتھ خیرات کرے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ کہ ہو سکتا ہے نا؟ تو کیا یسوع ہم سے ناممکنات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نو، خدا کا کلام ہے، یسوع کی تعلیم ہے۔ دونوں ہاتھ کب آپس میں ملتے ہیں؟ جی دونوں ہاتھ ہے نا جی، تالی بجے گی تو دونوں ہاتھ آپس میں ملیں گے نا۔ تو یسوع کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے لیے بھی تالی نہیں بجانی ہے کہ پتہ چلے میں خیرات کر کے آیا ہوں تو میں شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اے ویکھ لے خداوندا ایہو جہا پیس تینوں پوری دنیا چ کتے نہیں لبنا، میں تیرے سر احسان چڑھانا چاہتا ہوں، میں نے تیرے لوگوں کو پیسہ دیا ہے۔ تو یسوع کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ خود ستائشی بھی نہیں کرنی۔ میں نے کہا تھا کچھ لوگ اپنے لیے کھیلتے ہیں، کچھ پلیئرز اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں،
منع کر دیا گیا کہ خود ہی نہیں اپنے آپ کو تھاپے دیتے رہنا کہ تو تے آج بڑا بڑا کام کر کے آئے. یہ ہمارے بچے جو نئے جم جانا شروع کرتے ہیں نا، تو وہاں ایکسرسائز کم کرتے ہیں اور پھر شیشے کے سامنے وہ اپنی ٹی شرٹ کی بازو چڑھا کے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے کہ جیسے پتہ نہیں ایک ہی دن میں کیا کچھ ہو جانا ہے نا. یہ خود ستائشی جو ہے نا، اس سے بھی منع کیا گیا. دوسروں کو دکھانے سے بھی، نرسنگا بجوانے سے بھی منع کر دیا گیا. وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے نارسسسٹ. وہ لوگ جو جن کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ ذرا تھوڑے سے پرومیننٹ ہو جائیں نا، تو اپنی تصویریں لگا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پھر انتظار کرتے ہیں، وہ جی کنے امیزنگ آئے تھے، کنے انکریڈیبل آئے، ہے نا، واؤ کنے آئے، ہے نا. ہر ایک کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طور سے اپنے آپ کو پرومیننٹ کر سکیں. تو منع کر دیا، خبردار، نہ اپنے لیے خود تالی بجانی ہے اور نہ دوسروں سے بجوانی ہے. کیسے کرنا ہے؟ تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے. ایک بندے کی آڈینس ہے ہمارے میں، صرف اسی کو دکھانا نا. اگر ایک سے بات آگے نکل گئی تو اس کا مطلب ہے پھر ہم ہاٹ واٹرز میں چلے جائیں گے. تو نہ خود ستائشی نہ جگ ستائشی. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے یہ معاملات جو ہیں، عبادت کے معاملات جو ہیں، اپنے اور خدا کے درمیان رکھنے ہیں. اب بات آ گئی دعا کی. دعا کے لیے یسوع نے 2 ایکسٹریمز بیان کر دی. ایک تو ریاکاروں والی ہے، ریاکار نہیں بننا دعا میں، اور دوسرا غیر قوموں والی. اور یسوع نے لمٹس ڈرا کر دی کہ ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا. تو کرنا کیا ہے؟ آئیے یسوع سے ہی پوچھ لیتے. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے. یہودی عمومی طور پر اور فریسی اور سردار کاہن اور کاہن خصوصی طور پر دن میں مقررہ اوقات پہ 3 دفعہ ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری جو میجورٹی کمیونٹی ہے ان کا جو دعا کا ڈسپلن ہے وہ کہاں سے آیا. جی، اور جس کو رد کر دیا خداوند یسوع مسیح نے بھی. کیا کہا خداوند یسوع؟ وہ کیا کرتے تھے کہ اگر دعا کا وقت ہو گیا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ اسی وقت ہیکل کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیں گے. اب چاہے وہ سڑک کے بیچ میں کیوں نہیں کھڑے، وہ یہ بھی نہیں کریں گے کہ وہ سائڈ پہ چلے جائیں. اب کسی کو تکلیف ہے، راستے سے گزرنا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے کہ انہوں نے دعا کرنی ہے، اور دعا اس انداز سے کرنی ہے کہ لوگ ان کو دیکھ لیں. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے.
دکھاوا، ریاکاری ہے. دل میں کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ کتنا زاہد ہے، یہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنا صوم و صلات کا پابند ہے. ہمارے معاشرے میں راست بازی کا کیا معیار لیا جاتا ہے؟ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کلیسیا کے اندر کی نہیں کر رہا. اتنی بڑی ہونی چاہیے، ہے نا، سر یہ شلوار اتنی اونچی ہونی چاہیے. اس کو راست بازی کا معیار بنا لیا گیا ہے. وہ معاشرہ بھی اس سے کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں تھا. وہ بھی آنکھوں دیکھے پر یقین کرتے تھے، چاہے اندر کیا ہے ان کو یہ اس سے غرض نہیں تھی. اب جو یسوع نے بات کی وہ اگین تھوڑی سی سرپرائزنگ ہے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اپنی کوٹھڑی میں جا. کہاں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں خداوند یسوع؟ کمرے کا تو ذکر نہیں ہے نا، کوٹھڑی کا ذکر ہے. جی دل میں کیسے گھسیں گے؟ دیکھیں اس میں جو بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے گھروں میں صرف ایک مین گیٹ ہوتا تھا، باقی کسی کمرے کا دروازہ نہیں ہوتا تھا. آج بھی گاؤں وغیرہ میں اگر آپ چلے جائیں، ایون یہاں پر میں نے بستیوں میں دیکھا دروازے نہیں لگے ہوتے کمروں. تو پھر یہ کون سی کوٹھڑی کی بات ہو رہی ہے جس کا دروازہ بھی ہے؟ جی یہ سٹور کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم پینٹری کہہ سکتے ہیں یا سٹور کہہ سکتے ہیں. صرف ایک کمرے کو دروازہ لگایا جاتا تھا اور اس کمرے میں کیا چیز سٹور ہوتی تھی؟ نمبر 1 اناج. ٹھیک ہے، اناج قیمتی تھا، اس کو کیڑوں ویڑوں سے بچانے کے لیے، چوہوں سے بچانے کے لیے اس کمرے میں رکھا جاتا تھا. اور دوسرے کپڑے، اچھا کپڑا، مہین کپڑا اس زمانے میں بہت نایاب تھا اور بہت مہنگا تھا. لوگ اس کو لوہے کے صندوقوں میں سنبھال کر رکھتے تھے. اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو 19ویں آیت پڑھ لیں اسی باب کی. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے. تو جو گھر کی قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ سٹور میں ہوتی تھی، اور صرف ایک سٹور تھا جس کا دروازہ ہوتا تھا. تو یہ بیڈ روم میں جا کر دعا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے یسوع. کہاں جانا ہے؟ سٹور میں. اس لیے کہ وہاں وہ ساری چیزیں ہیں جن میں آپ کا دل لگا ہوا. تو ڈسپلن کیا ہے کہ اب ان چیزوں سے بالا ہو کر دعا کرنی. کتنے رکھ دے جی اپنا زیور؟ تو پھر آج کے زمانے میں یسوع کہہ رہے تجوری تے بہ کے دعا کرنی. جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر میرا دل لگا ہوا ہے، اور پھر ان سے بالا ہو کر
دعا کرنی ہے. اس سٹور میں بیٹھ کر نہیں کرنی، فزیکلی وہاں پر، جسمانی طور پر وہاں پر، لیکن روحانی طور پر خدا کے سٹور ہاؤس میں جا کر دعا کرنی. تو کیا کہنے کا مقصد کیا ہے خداوند یسوع مسیح کا؟ پوشیدگی میں. اور شاید کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ چیزاں ہی نہ دبی جانا سٹور چ، جگہ رکھ لینا جی دعا کرن دی. اوکے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کی لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے سبب سے ہماری سنی جائے گی. پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے. ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ زیادہ دعا کریں گے تو زیادہ ملے گا، کہ شاید خدا کو پتہ نہیں ہے کتنی دیر آپ بغیر کچھ دہرائے ہوئے دعا کر سکتے ہیں. کوئی چیز دہرائے بغیر کتنی دیر تک دعا کر سکتے. کہ ریپیٹیشن نہ ہو، دوبارہ اسی بات کو نہ دہرائے. کر کے دیکھیے گا ذرا تجربہ، ٹھیک ہے. میں جب چھوٹا تھا تو پشاور میں ہماری ایک انٹی ہوا کرتی تھی، اور وہ انٹی کچھ دعا کا ان کو توڑا ملا ہوا تھا. ہم چھوٹے تھے اس وقت. کبھی ان کے گھر میٹنگ پہ چلے جاتے تھے اور انٹی دعا کرنا شروع کر دیتی تھی تو ہم ایک کروٹ نیند پوری کر کے اٹھ جاتے تھے، ابھی بھی دعا جاری ہوتی تھی. پھر سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھی دعا جاری ہوتی. تو آئی ڈونٹ نو کیسے ہو سکتا ہے، لیکن شاید ان کو خداوند کی طرف سے کوئی توڑا تھا کہ وہ اتنی دیر تک دعا کر لیتی تھی. لیکن وہی کچھ ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہی چیزیں دوبارہ، وہی ریل دوبارہ چلنی شروع ہو جاتی. تو خداوند یسوع مسیح نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے. اور آگے ماڈل پریئر ہے جس کو ہم دعائے ربانی کہتے ہیں، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، جو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ہم اب چلیں گے 16ویں آیت پر، اور اب ہم آئیں گے روزے پہ. خدا کی طرف سے پورے کلام میں ایک روزہ مقرر کیا گیا تھا، سال میں ایک روزہ. کسی کو پتا ہے کب ہوتا تھا وہ روزہ؟ جی سمجھ لیا. پاس اوور نہیں، پاس اوور پہ تو کھاتے پیتے تھے، روزہ کہاں رکھا. یوم کفارہ پر خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یوم کفارہ پر سب لوگ اپنے کپڑے اتار کے ٹاٹ اوڑیں گے، سر میں راکھ ڈالیں گے، خاکسار ہو جائیں گے، زمین پر بیٹھیں گے اور ماتم کریں گے. کیوں ماتم کریں گے؟ اس لیے ماتم کریں گے کہ ان کے گناہوں کا کفارہ دیا جا رہا ہے. تو کم از کم وہ خدا کو یہ تو بتائیں کہ ہم شرمسار ہیں اپنے گناہوں پر، ہمیں خوشی نہیں ہے اپنے گناہوں کی. اور اگر خدا معاف کرنے جا رہا ہے تو کم از کم میں اپنے گناہوں پر ماتم تو کروں. ایک روزہ، اور یہ غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا تھا. یوم کفارہ پر یہ روزہ رکھا جاتا تھا، ڈے آف اٹونمنٹ.
بعد میں بنی اسرائیل نے بہت سارے روزے شامل کر لیے اپنے کیلنڈر میں، جیسے کہ مردکی نے اعلان کیا تھا 3 دن کے روزے کا، تو وہ 3 دن کا روزہ بھی کیلنڈر میں شامل ہو گیا، اور کسی نے کچھ کیا وہ بھی کیلنڈر میں شامل ہوتا چلا گیا۔ یسوع کے زمانے تک آتے آتے بس روزے ہی رہ گئے۔ انہوں نے کہا جب ایک روزے کا ثواب اتنا ہو سکتا ہے تو اگر ہم 104 روزے رکھیں گے سال کے تو 104 گنا زیادہ ثواب ملے گا نا۔ اچھا، اب میں نے ابھی 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے روزے میں اور نئے عہد نامہ کے روزے میں فرق کیا؟ میں نے کیا کہا؟ ایک روزہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا یوم کفارہ پر، اس کا اپنا ایک یونیفارم تھا۔ یونیفارم جانتے ہیں نا؟ ہمارے بچے اسکول بھی پہن کے جاتے ہیں۔ کیا تھا؟ ٹاٹ، راکھ، خاک، یہ 3 چیزیں ہوں گی، اور ساتھ میں ایک اور چیز ہوگی، ماتم۔ اور ماتم کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ خدا ان کے گناہ معاف کرنے جا رہا، ان کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی، نادم ہونے کی ضرورت تھی۔ تو 2 چیزیں تھیں پرانے عہد نامے کے روزے میں، ایک یونیفارم اور دوسرا ماتم۔ اب یونیفارم میں ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے۔ اچھا تو بہت لگتا، فرض کریں کہ آپ کی فوج کا ایک خاص طرح کا یونیفارم ہے اور دشمن کی فوج کے کچھ لوگ آپ کی فوج میں آ کر شامل ہونا چاہتے ہیں مذموم عزائم سے، تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ وہی یونیفارم پہنیں گے جو آپ کا ہے۔ تو یونیفارم میں پتہ نہیں چلتا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے۔ اگر کسی نے یونیفارم پہنا ہوا ہے تو اس میں راست باز کون ہے اور ریاکار کون ہے پتہ نہیں چلے گا نا، سب نے ٹاٹ پہنا ہوا۔ اور پرانے عہد نامے میں ایک اور چیز جو روزے کے ساتھ منسلک تھی وہ ماتم تھا۔ یسوع نے دونوں چیزوں کی تردید کر دی، بدل دیا۔ آئیے دیکھیں کیا کہا یسوع نے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ پیر کو اور جمعرات کو یروشلم میں منڈی لگتی تھی، اور فریسی خاص طور پر پیلے رنگ کا لباس پہن کر بغیر منہ دھوئے، بال الجھے ہوئے وہ جاتے تھے، منڈی کا چکر لگا کے آتے تھے کہ لوگ دیکھ لیں، ہے نا۔ تو یعنی جب آڈینس کی بات آتی ہے تو پھر یروشلم بھی کافی نہیں ہے، اس دن روزہ رکھنا ہے جس دن باہر کے لوگ بھی آئے ہوں گے تاکہ زیادہ لوگ دیکھ سکے۔ پیلے رنگ کا لباس، بال بکھرے ہوئے، منہ دھویا نہیں ہے، وہ جا کے چکر لگا کے آتے تھے کہ لوگ جانیں کہ یہ کتنا بڑا راست باز شخص ہے۔ یسوع نے کہا سب سے پہلے تو یونیفارم اتارو، کیا کرو؟ بلکہ جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ یونیفارم اتار دیں بس۔ اب آپ کا مستقل کفارہ ہو چکا ہے، ماتم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن سب سے پہلے منہ دھوئیں اور پھر سر میں تیل ڈالیں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔
اچھا ایک چیز رہ ہی گئی، روزہ ہے کیا؟ مسیحی روزہ کیا؟ تو مسیحی روزے کی جو سب سے اچھی ڈیفینیشن میں نے سنی یا پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے اسپرچل ڈسپلن، یہ ایک روحانی مشق ہے جو کہ ہمیں روحانی طور پر تمانگر کرتی۔ دیکھیں جسمانی طور پر تو ہم بھوکے رہتے ہیں، روح جو ہے وہ موٹی ہوتی چلی جاتی، یعنی جسمانی طور پر بھوک برداشت کر کے روح کو کیا ہوتا ہے، اور اس موٹاپے کا کوئی نقصان بھی نہیں، نہ کولیسٹرول بڑھے گا، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ کوئی شوگر ہوگی، یہاں جتنے موٹے ہوتے چلے جائیں گے وہ آپ کا اپنا فائدہ۔ تو اسپرچول ڈسپلن ہے، یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور خاص اس وقت جب ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو بہت نیچے محسوس کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی جو ایمان میں ہماری زندگی ہوتی ہے رولر کوسٹر کی طرح ہوتی ہے، روحانی طور پر بھی ایک رولر کوسٹر چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ روح میں اپنے آپ کو بڑا تگڑا محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کسی صحرا میں آ گئے ہیں۔ وہ وقت ہے کہ جب آپ نیچے لگے ہوئے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں، دعا کریں کہ خداوند آپ کو اس بیابان میں سے نکالے۔ مجھے بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں بیابان میں ہوں، روحانی طور پر میرے آنسو نکلنے بند ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میں روزہ مدد کر سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ شاید بعد میں مجھ سے پوچھیں جی کتنا لمبا روزہ رکھنا چاہیے، کی چیز کھانی چاہیے، کی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ ضرورت آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم نے کیا سیکھا روزے کے بارے میں؟ آپ کی ضرورت ہے نا کہ آپ روحانی طور پر اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، تو میں آ کے بتاؤں گا کہ کتنا کھانا کھانا ہے آپ کو، یا آپ کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ میں 6 گھنٹے بھی روزہ رکھوں گا تو میری روحانی ترقی کے لیے کافی ہوگا، میں 12 گھنٹے روزہ رکھوں گا تو میری روحانی ترقی کے لیے کافی ہوگا، شاید ہوگا کہ میں 24 گھنٹے روزہ رکھوں گا تو تب میری روحانی ترقی ہو سکے۔ یہ کوئی شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ضرورت کے مطابق۔ میں پہلے بڑے شوق سے روزے رکھتا تھا، جب سے ڈائبٹیز ہوئی ہے کم کر دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے نا میرا بدن کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اسپرچولی تو موٹے ہو جائیں تو ساتھ ہی ٹھیک ہے؟ تو یہ جس کی ضرورت ہے اس کو پتا ہونا چاہیے نا۔ بچے کو جب آپ دودھ پلاتے ہیں، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ نپل نکال دیتا ہے منہ سے، تو جس کی ضرورت ہے اس کو پتا ہونا چاہیے مجھے کتنے گھنٹے روزہ رکھنا ہے، کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو خدا نے تو ایک ہی روزہ مقرر کیا تھا شریعت میں۔ یہ لینٹ کا جو ایک سیزن ہے یہ اوائل کلیسیا سے چلا آ رہا ہے، یعنی پہلی صدیوں سے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جتنے لوگ دوسرے مذاہب سے مسیحیت میں داخل ہونا چاہتے تھے تو ان کے نام جو پریسٹ تھے وہ اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر ایسٹر سے کوئی 50 دن پہلے ان کو بلا لیا جاتا تھا، اور ان کو لے کر مونسٹریز میں اور خانقاہوں میں چلے جاتے تھے، اور پھر ان کو رگڑا لگایا جاتا، صرف یہ دیکھنے کے لیے یہ کتنے سیریس ہیں۔
ان سے روزے رکھوائے جاتے تھے، ان سے دعا کروائی جاتی تھی، ان کو تعلیم دی جاتی تھی تاکہ یہ اپنی نئی زندگی کے لیے تیار ہو سکیں. اور اگر کوئی بھاگ جاتا تھا سختی کی وجہ سے وہ تو گیا، لیکن جو باقی رہتے تھے ان کو پھر ایسٹر کے دن صبح طلوع آفتاب کے وقت بپتسمے دیے جاتے. تو یہ ٹریڈیشن وہاں سے چلی آ رہی ہے. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ فرض نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے روزہ. اور ضرورت کب بڑھتی ہے؟ جب ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. اس وقت روزے سے اور خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنے سے بہتر ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہوتے. تو وہاں سے آپ پھر ترقی کرتے ہیں، آپ روحانی طور پر توانگر ہوتے ہیں. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کتنی دیر باقی ساری چیزوں کی فکر کیے بغیر خداوند کے ساتھ وقت گزارنا. ہمارے گھروں میں تو صبح سے ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے نا، آج کی پکائی. تو ان چیزوں سے آزاد ہو کر، کی پکانا ہے تو کی کھانا، ان چیزوں سے آزاد ہو کر ہم کتنا وقت خداوند کی حضوری میں یہ نہیں کہہ رہا خداوند کو دینا، خداوند کی حضوری میں گزار سکتے ہیں. تو اصول کیا ہے؟ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. ہے نا؟ تکلیف ہوگی، مینوں کسی نے ویکھیا ہی نہیں. تکلیف ہوگی لیکن عادت ڈالنی پڑے گی. اور عبادت کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے دوسرے، پھر خدا، اور پھر تیسرے نمبر پر ہم ہیں. یہی ہماری زندگیوں کی پرائیورٹی بھی ہونی چاہیے. اور روزہ رکھنا چاہیے. اٹس اے گڈ اسپرچل ڈسپلن. لیکن کیسے رکھنا ہے؟ کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے. آپ بتائیں گے کہ آپ ابھی دودھی کی ضرورت ہے یا ٹھوس غذا پر اب جا سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.